बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जनवरी का फ़ैसला है, इस फ़ैसले पर नज़र षानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस नज़र षानी की दरख्वास्त पर आर्गू करने के लिए नई लीगल टीम तश्कील दी गई है और इस नज़र षानी दरख्वास्त में जो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस पर 20 सवालात उठाए गए हैं। तो इस नज़र षानी की दरख्वास्त के जो अहम मंदरजात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना 13 जनवरी का फ़ैसला कंसीडर करना चाहिए, उस पर नज़र षानी करनी चाहिए, इस हवाले से क्या जवाब पेश किया है, क्या सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए हैं और इसके साथ साथ रजिस्ट्रार ऑफिस को PTI की जानिब से 10,000 रुपये कैश में देने का क्या मामला है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक नाज़रीन, जो मुकदमा है लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा यास्मीन राशिद साहबा राहत बेकरी लाहौर पर हमला करने के हवाले से, तोड़ फोड़ करने के हवाले से, उस केस में नाज़रीन आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यास्मीन राशिद साहबा पे, उनके साथ एजाज चौधरी साहब पे और मियां महमूद और रशीद साहब पे जो है वो फ़र्द जुर्म लगा दी है। और फ़र्द जुर्म लगाने के साथ साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनको तलब कर लिया है और अदालत ने ऑर्डर किया है कि इस केस का जो ट्रायल है वो भी जेल ट्रायल होगा, यानी जहाँ पे कैद हैं कोट लखपत जेल में, वहाँ पे तीनों मुल्ज़मान का जो है इस केस में जो है वो ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान, जिन्हें FIA की जानिब से नोटिस किए गए थे, FIA का जो इंसदाद दहशतगर्दी का विंग है, आज 6 जनवरी को उन्हें बुलाया गया था। 2 नोटिस उन्हें जारी किए गए थे अलीमा खान साहबा को, लेकिन आज अलीमा खान साहबा अपने वकील शिराज रांझा के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं और वहां पे वो दरख्वास्त दायर करने जा रही हैं जो FIA के नोटिस हैं, जिसमें उनको समन किया गया है, तलब किया गया है, उनको चैलेंज करने जा रही हैं। तो हो सकता है कि जब आप ये वीलॉग देख रहे हों तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान साहबा की जो पटिशन है वो नाज़रीन दायर हो चुकी हो। अब आ जाते हैं जो नज़र षानी की नाज़रीन दरख्वास्त दायर की गई है। कल के हवाले से कुछ दोस्तों ने सवाल पूछे, तो कल का सारा दिन नाज़रीन बहावलपुर से इस्लामाबाद की जानिब सफ़र में गुजर गया। सुबह 5:30 बजे निकले तो धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो वापस चले गए घर। फिर 8:30 बजे निकले तो तब भी रास्ते में धुंध थी, तो लंबे सफ़र की वजह से थकावट हो गई थी, तो इसलिए वीलॉग जो है यानी आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। अब आ जाते हैं नज़र षानी के पर हम बात करते हैं। इस नज़र षानी की दरख्वास्त में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है, अकबर एस बाबर को फ़रीक बनाया गया है और PTI के वो तमाम साबिक रहनुमा कह लें, मौजूदा मेंबर कह लें, जो अपने आप को PTI के अभी भी मेंबर कहते हैं, मेम्बरान कहते हैं, उन्हें भी फ़रीक बनाया गया है। मजमूई तौर पे 19 फ़रीक़ैन जो हैं इस पटिशन में शामिल किए गए हैं। 50 से ज़ायद सफ़ात की ये नज़र षानी की दरख्वास्त है जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तैयार की है। इस दरख्वास्त के नाज़िम मंदरजात पे आने से पहले जो मैंने 10,000 वाली बात की, तो वो भी आपको बता दें। नाज़रीन, ये पटिशन जो आज सोमवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में नज़र षानी की दायर की गई है, ये हफ्ते के रोज़ भी दायर की गई थी। अब चूँकि इमरान वसीम इस्लामाबाद में नहीं थे तो ये खबर आप तक नहीं पहुँच सकी। हम यहाँ पे होते, मैं तो हफ्तों के रोज़ पे सुप्रीम कोर्ट आता हूँ, यहाँ पे जो भी फाइलिंग होती है उस पर नज़र रखता हूँ और जो भी डेवलपमेंट होती है वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इमरान वसीम साहब तो बहावलपुर में थे। तो ये पटिशन हफ्ते के रोज़ दायर की गई और हफ्ते के रोज़ स्टार ऑफिस ने इस नज़र षानी की दरख्वास्त पे एतराज़ लगाया, बड़ा मेजर एतराज़ लगाया कि आपने नज़र षानी तो दायर कर दी, लेकिन जो 10,000 की कोर्ट फीस होती है वो आपने जमा नहीं करवाई, उसकी रसीद आपने लगाई नहीं। तो ये एतराज़ लगा के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये नज़र षानी की दरख्वास्त PTI को वापस कर दी थी, जो PTI के लोग यहाँ पे दायर करने के लिए आए थे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए। तो वो 10,000 की फ़ीस चूँकि नहीं लगी हुई थी, पटिशन वापस हुई, तो बल्कि उसमें ये हमें ज़राए ने बताया कि उस रोज़ चूँकि बैंक बंद थे तो 10,000 कैश उस पटिशन के साथ लगा दिया गया था कि रजिस्ट्रार ऑफिस ये 10,000 का कैश रख ले और हमारी नज़र षानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर ले और इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। तो वो 10,000 का कैश भी और नज़र षानी की दरख्वास्त भी वापस कर दी गई थी। आज वो 10,000 की कोर्ट फीस जमा कराने के बाद ये पटिशन, ये नज़र षानी की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दी गई है। अब इसके मंदरजात पे आने से पहले एक और ख़बर भी आपको दे दें कि इस नज़र षानी की दरख्वास्त के साथ एक और मुतफ़रिक दरख्वास्त भी है। उसकी इस दरख्वास्त के साथ क्या रेलेवेंस है वो फिर डिटेल में नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताएंगे। अब मंदरजात पे आ जाते हैं। नाज़रीन, 21 सवालात हैं, मैंने इंट्रो में 20 बताए, 21 सवालात इस पटिशन में उठाए गए हैं और उसमें से जो अहम हैं, मोस्टली तमाम ही अहम हैं, तमाम के मंदरजात, तमाम की डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन, पहले सवाल में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फ़ैसला है,
کیا اس میں جو آرٹیکل 17 ہے جو سیاسی جماعت بنانے اور سیاسی جماعت کی ممبرشپ اختیار کرنے کا اختیار دیتا ہے، کیا 13 جنوری کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 17 کو جو پراپرلی کنسیڈر کیا؟ کیا اس آرڈر میں یعنی 13 جنوری کے آرڈر میں جو ووٹرز ہیں کیا ان کو ڈس فرینچائز نہیں کر دیا گیا؟ سوال نمبر 2، کیا عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا کہ 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 17 کا سبسلہ 4 تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، اس کو آئین سے نکال دیا گیا تھا؟ تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ عدالت نے جو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 208، 209، 215 کی جو تشریح کی ہے، وہ تشریح کیا ان متعلقہ اپنے جو سیکشنز ہیں 208، 209، 215 ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ یعنی پی ٹی آئی کا مدعا یہ ہے کہ 208، 209، 215 کی جو سپریم کورٹ نے 13 جنوری کے فیصلے میں انٹرپریٹیشن کی ہے وہ ان کے ایکچوئل جو ریڈنگ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور پھر اسی سوال میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لینے کا اختیار ہے؟ اور پھر سوال 4 میں کہا گیا ہے کہ کیا عدالت کا فیصلہ اس میں جو حقائق ہیں ان حقائق کی غلط ریڈنگ تو نہیں کی گئی؟ کیا عدالت نے جو اس نوعیت کے معاملات کے حوالے سے جو طے کردہ اصول ہیں کیا 13 جنوری کے فیصلے میں ان اصولوں کا اطلاق کیا یا اصولوں کا اطلاق نہیں کیا؟ اگلے سوال میں کہا گیا ہے کیا الیکشن کمیشن کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کی پروب کرنے کا، اس پہ ایڈجوڈیکیشن کرنے کا اختیار ہے؟ اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فائنڈنگ دینے میں جو الیکشن کمیشن نے تاخیر کی، کیا یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی نہیں؟ اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ تو پہلے بھی عدالت کے سامنے اٹھایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، لیکن جب قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ پھر آپ کو بدنیتی ثابت کرنا پڑے گی تو پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ الزام واپس لے لیا تھا۔ اب پھر نظر ثانی میں وہی بدنیتی والا جو الزام ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اگلے سوال میں کہا گیا ہے کہ الیکشن پروگرام کے بعد جب ایک مرتبہ الیکشن پروگرام جاری ہو گیا تو کیا الیکشن کمیشن کا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہے اور جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ ہے، کیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو پی ٹی آئی کے خلاف کیا کیا یہ قانونی طور پہ ویلڈ ہے؟ اگلے سوال میں کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل تھی وہ تو تھی ہی نہ قابل سماعت، وہ قابل سماعت تھی ہی نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن باڈی ہے اور کانسٹیٹیوشن باڈی جو ہے کیسے متاثر افریق ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان صاحب نے کارگو کیا تھا کہ الیکشن کمیشن تو اپیل دائر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ متاثر افریق نہیں ہو سکتا، ادارہ متاثر افریق نہیں ہو سکتا۔ تو وہی بات اس میں، وہی سوال اس میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے کہا گیا کیا انٹرا پارٹی انتخابات کرانا اب قانونی تقاضا ہے؟ آگے کہا گیا کہ 10ویں سوال میں کیا الیکشن کمیشن کا جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا کیا وہ امتیازی نہیں تھا؟ دوسری سیاسی جماعتوں یعنی پی ٹی آئی کے علاوہ مسلم نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان والی جماعت، باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن ایسے ہی ہوئے، لیکن کوشچن صرف پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو کیا گیا۔ اگلے سوال میں کہا گیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے زیر سماعت آیا، لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن نے کیا امتیازی سلوک نہیں کیا اور امتیازی سلوک کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی مئی 2024 تک اجازت دے دی، تو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو سیکشن 215 ہے کیا مینڈیٹری ہے اس پہ کمپلائی ود کرنا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215؟ اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ اگر یہ درست نہیں تو آئینی ذمہ داری، اگر انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں بھی ہوئے تو کیا یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری نہیں کہ وہ پارٹی کو الیکشن سمبل الاٹ کرے؟ اور آگے کہا گیا کیا کسی سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے محض اس بنیاد پہ کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں؟ اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی نہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو وکٹمائز کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا؟ آگے کہا گیا ہے کہ کیا اس لیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا درکار تھا؟ تو یہ ناظرین سوالات اس نظر ثانی کی درخواست میں تحریک انصاف نے اٹھائے ہیں، اور اس میں جو نئی لیگل ٹیم ہے ناظرین اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب تو ہیں، اس میں حامد خان صاحب بھی ہیں، لیکن سمیر کھوسا صاحب شامل ہوئے ہیں، قاضی انور صاحب شامل ہوئے ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب بھی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ اور اس ناظر ثانی میں ناظر استدعا یہ کی گئی ہے کہ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا
وہ فیصلہ ریویو کیا جائے، واپس لیا جائے، اور جو پشاور اپنا الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کو وائڈ کیا گیا اور بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا اس فیصلے کو بحال کیا جائے، اس فیصلے کو ہولڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ارشد شریف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ سمیع ابراہیم صاحب اور محیط پیرزادہ صاحب، ان کی طرف سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب ارشد صاحب اس دنیا میں تھے، حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ ان کے ویلاگس پہ، ان کے ٹویٹس پہ یا ان کے سوشل میڈیا پہ کی گئی پوسٹ پہ جتنے مقدمات کا ملک بھر میں اندراج ہوا ہے ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ تو آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور تمام مقدمات جو ان صحافیوں کے خلاف ملک بھر میں درج کیے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل طلب کر لی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں بلکہ یہ مقدمات درج کرنے کا جواز کیا تھا، یہ ڈیٹیل بھی 14 جنوری تک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ میں نے جو یاسمین راشد صاحبہ سے کے متعلق آپ کو بتایا کہ ان پہ جو راحت بیکری پر حملے کا، توڑ پھوڑ کا، جو حملہ کرنے کا جو الزام تھا، جو مقدمہ ہے، اس میں ان کو تو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو عمران خان، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی پہ مقدمہ ہے اس پر بھی آج 6 جنوری ہے، ان پہ عمران خان پہ، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور دیگر ملزمان پہ فرضی جرم عائد ہونا ہے۔ اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہے، تو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بلے کے نشان کے حوالے سے ناظرین ایک اور خبر بھی ہے، جہاں یہاں پہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، وہیں جو لاہور ہائی کورٹ بینچ کا ایک فیصلہ تھا، سنگل بینچ کا، جیسے شاہد بلال حسن صاحب کا، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جو سیکشن 215 ہے اس کو درست قرار دیا گیا تھا، اور یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لے سکتا ہے اور بلے کا نشان بھی واپس لے سکتا ہے۔ تو وہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف ناظرین لاہور ہائی کورٹ میں الگ سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور یہ اپیل ناظرین جو فکس ہوئی ہے، اپیل بھی دائر ہوئی ہے، سماعت کے لیے مقرر بھی ہوئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس انٹرا کورٹ اپیل پہ سماعت کرے گا۔ پہلے سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جیسے شاہد بلال حسن کا، اب اس پہ انٹرا کورٹ اپیل میں آئی سی اے میں 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس درخواست میں ناظرین بلکہ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے منافی نہیں ہے، اس کو غیر آئینی، غیر قانونی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو سیکشن 215 ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن جائزہ لے کے نہ صرف اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم کر سکتا ہے بلکہ جو بلے کا نشان ہے وہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی لوازمات کے ساتھ شامل ہے۔ تو جب انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں ہوگا تو پھر بلے کا نشان بھی جو الیکشن کمیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ سیاسی جماعت سے واپس لے سکتی ہے۔ تو یہ جو اس فیصلے پر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر جو نظر ثانی دائر کی جناب میاں شبیر اسماعیل صاحب نے، جن کے وکیل ہیں جناب ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، تو ان کی طرف سے ناظرین انٹرا کورٹ اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے جس میں الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 215 ہے جس کو قانونی قرار دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے جس کو ویلڈ کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لے سکتا ہے، اور اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہوں یا الیکشن درست نہ ہو تو وہ اس الیکشن کو بھی ختم کر سکتا ہے اور سیاسی جماعت سے بلے کا نشان بھی واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے انٹرا کورٹ اپیل میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون اور آئین کے منافی ہے، اور اس درخواست میں انٹرا کورٹ اپیل میں کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے اسے آئین سے منافی، غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا جائے، اور ڈکلیئر کیا جائے کہ بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔